ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے اللہ صلی۔ میرے معزز سامعین، آج کل ہر طرف فساد، بے چینی، ٹینشن، ڈپریشن اور آپس کی لڑائیاں، جھگڑے ایسی شروع ہو چکے ہیں کہ گویا ایک فتنہ چلا جاتا ہے، اس کی بعد دوسرا فتنہ، اسے بڑا فتنہ اٹھ جاتا ہے۔ فساد ہی فساد ہے۔ یہ فساد درندوں نے نہیں بچھایا ہے، یہ درندے پہلے جنگل میں رہتے ہیں۔ یہ فساد اوپر سے پر تھوپی نہیں گئی ہے، اس کو بند کر دیا۔ یہ فساد ہم سے اٹھا ہے۔ جب انسان بگڑ جاتا ہے تو دنیا میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ وہ فساد ہر جگہ میں پھر سرایت کرتا ہے۔ یہ پوری کائنات میں اصلاح و بگاڑ، اس کا تعلق انسان سے ہے، کیونکہ یہ دنیا بنائی گئی انسان کے لیے ہے۔ اگر آدمی چاہے، انسان چاہے کہ میری زندگی، ہماری معاشرہ، ہمارا ملک، ہماری برادری ٹھیک چلے، تو اس کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور تری میں فساد پھیل چکا ہے۔ یہ کسی اور وجہ سے نہیں پھیل چکا ہے، یہ فساد جو ہے بما کتبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی خود اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور یہاں تو یہ تھوڑا سا چکانا ہے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، اسی لیے تھوڑا سا عذاب چکھاتا ہوں کہ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے۔ یہ واضح ہو چکا ہے، ورنہ اصل عذاب جو ہے وہ تو آخرت کے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ بیماری معلوم ہو گئی ہم تجزیہ کرتے ہیں، ہم کیوں غلام ہیں، فلان بادشاہ نے غلطی کی، فلان نے غلطی کی، یہ بادشاہ ہم سے بنا ہے۔
गोबर को मशीन में डालकर उससे इतर निकालना, इसका निचोड़ निकालना और तुम्हारे इससे ये तमन्ना रखना कि इससे गुलाब की फूल की खुशबू बन जाएगी, तो ये तुम नादान हो। गोबर से जो निचोड़ आएगा वो उस गोबर से इससे ज़्यादा बदबूदार होगी, क्योंकि गोबर के अंदर और चीज़ भी मिली हुई होती है। जब खालिस गोबर से तुम चीज़ को निकालोगे तो ये और ज़्यादा बदबूदार होगा। फूलों से इतनी खुशबू नहीं आती, इसको इतर निकाल दें तो बहुत अच्छा इतर निकलता है, बहुत खुशबूदार निकल जाता है। ये हम मलबा कभी हुक्मरानों पर डालते हैं, गलती उनमें भी है, ये नहीं कि लेकिन वो हमारा निचोड़ है, कितना बदबूदार होगा। दो दोस्त आपस में किसी चीज़ पर दोस्ती हो गई थी, वरना उसके दोनों के दरमियान बड़ा फर्क था। एक ने कहा कि मुझे बादशाही मिल जाए तो मैं दुनिया में इतनी लोगों को, फ़कीरों को, यतीमों को, मस्कीनों को, ये सारी चीज़ें मैं ये काम करूँगा, कोई फ़कीर नहीं रहेगा, कोई मुसीबत ज़दा नहीं रहेगा। दूसरी ने कहा कि अगर मुझे बादशाही मिल गई तो मैं बिना वजह लोगों को एक दो डंडी वैसे लगाऊंगा, कोई गलती नहीं की होगी, मैं बस ये दिल में एक जज्बा है, जब मैं बादशाह बन जाऊं सबको डंडे लगाऊं, बिना वजह जुर्माने लगाऊं, बिना वजह जेल में डाल दूं, कोई गलती नहीं होगी। लेकिन मेरा नफ्स इतना शरीर हो चुका है कि ये बगैर जुल्म की इससे कोई काम नहीं होगा। अल्लाह की शान, ये जालिम बादशाह हो गया, लोगों को मारता था, पीटता था, बिला वजह जेलों में डालता था, मुल्क में अफरा तफरी थी। अल्लाह ताला इनको भी हलाक करते हैं, जालिमों को भी, ऐसा नहीं कि जिसको छोड़ता है, लेकिन एक जालिम से दूसरे जालिम को मारता है, ये कानून है। फिर बड़े जालिम को खुद मारता है, फिर बड़े जालिम को खुद मारता है। लेकिन एक बार ये जालिम जो है इसको जुल्म कर नहीं देते ताकि वो पैमाना भर ले। लोग बड़े तंग हो गए। किसी ने उसको बताया कि इसका एक दोस्त है, बड़ा ज़बरदस्त नेक आदमी है, उसको शिकायत लेकर ले जाते हैं। वो सारे जमा हो गए, उस बादशाह उसके पास चले गए, दोस्त के पास। क्या आपका दोस्त है, बिना वजह लोगों को मारते हैं, बिना वजह लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं, टिकस पर टिकस लगाते हैं, IMF को पकड़ा है। तो उसके पास ये आ गया खुफिया, उसको अकेले में कहा कि इधर आ जाओ, क्या बदमाशी लगाई तुमने, इतने जुल्म होते हैं, लोग इतने परेशान हैं। उसने कहा कि अगर ये लोग अच्छे होते तो अल्लाह ताला तुमको लाता इस तरह। मुझे इसीलिए लाया है, ये लोग भी खबीस है, ये खबीसों के खबीसों। तो ये हमारे खुद अपना गंद है कि हमने अपने सरों पर उठाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं बिमा कसबत ऐदीन नास
یہ لوگوں نے خود ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے. اب اس کا علاج کیا ہے. بیماری تو معلوم ہو گئی کہ ہماری بیماری ہم سے خود اٹھی ہے, باہر سے نہیں آئی ہے. اگر امریکہ آتا ہے وہ باہر سے نہیں آتا, وہ ہماری خود کمائی ہے. اگر روس آتا ہے, جو بھی آتا ہے, یہ ہم پر جو مسلط ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط ہوتے ہیں. اب اس کا علاج کیا ہے. علاج بھی خود اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار سن لو. یہ جب اللہ آتا ہے یہ اہم پیغام ہوتا ہے, اہم اعلان ہوتا ہے. جس طرح کوئی بادشاہ اعلان کرتے ہیں کہو کہ سنو سنو سنو, پھر ایسا نہ کہو کہ مجھے ہمیں خبردار نہیں کیا تھا. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ غم ہوگا, نہ غمگین ہوگی, نہ اس پر خوف ہوگا. انسان کے اندر یہ چیز ہے, اگر خوف انسان کے اندر نہ ہو تو وہ جنت میں ہے. بیماری کا خوف, موت کا خوف, ڈاکوں کا خوف, مار جانے کا خوف, اور لوگ ہم پر چڑھ آئیں گے, ملکوں کا خوف, بادشاہوں کا خوف, یہ فلان ملکوں کا خوف. جب انسان کے دل میں یہ نہ ہو تو یہ بادشاہ ہے, بادشاہ ہے, یہ بادشاہ ہے. غمگین بھی نہیں ہوتا. دنیا جاتی ہے یا آتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ میرے رب کا کام ہے, وہ جو کرتے ٹھیک ہی کرتا ہے. جب ایک انجینئر آپ نے دیکھتے ہیں کہ انجینئر ہے, وہ کسی چیز کو گراتا ہے, کسی کو توڑتا ہے, تو آپ مطمئن رہتے ہیں کہ جو کچھ کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے. ہم جانیں نہ جانیں, کیونکہ وہ استاد ہے, انجینئر ہے, ہم نہیں جانتے. یہ جگہ جو بن رہی تھی اس میں میں آیا تھا, تو اس وقت میرا خیال تھا کہ یہ زمین کھود کر اس میں کیا بنانا چاہتے ہیں یہ لوگ. لیکن اب دیکھیں نیچے بھی کام ہے, اوپر بھی کام ہے, الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. تو جب نہ غم ہے نہ خوف ہے تو یہ آدمی بادشاہ ہے, یہ آدمی بادشاہ ہے, دل کا بادشاہ ہے. لیکن اللہ کے دوست ہے کون؟ سوال یہ, کیا جس پر خاص نام دبا لگا ہوا ہوگا کہ یہ فلان کا خلیفہ ہے, خام مخواہ بزرگ ہوگا؟ ایسا نہیں. ہر کوئی اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے. کالی پگڑی پہنی ہوگی وہ بڑا بزرگ آدمی ہے. کالی پگڑی بازار میں ملتی ہے, کالی پگڑی بازار میں ملتی ہے 100-200 روپے کی, داڑھی خود ہوتی ہے. اگر ہم یہ معیار بنا دیں کہ ایسا شخص کیا ہو, کالی پگڑی ہو, کالا واسکٹ ہو, تو 1000-2000 روپے میں زبردست انسان کیا بزرگ بن رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں لباس کی طرف نہیں لے گیا. ہمیں اس کو نشانیاں یہ نہیں بتائی کہ ایک آدمی تھوڑا لمبا ہو تو پھر لمبوں کی پیچھے پڑے گی کہ لمبا آدمی کیا ہو, یا چکنا ہوگا یا کچھ ہوگا. اس نے ایک اصولی بات بتائی, الذین آمنوا, جس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو. یہ نہیں کہ ایمان سیکھا ہو, یہ تکرار ہے.
سیکھنا اور چیز ہے اور ہونا اور چیز ہے. آپ نے یہ عمارت سیکھی، کس طرح عمارت بنانی ہے یہ سیکھ لیا، اب یہ بن بھی گیا، بنا ہوا نہیں ہے. ایمان یہ ہے کہ انسان کے دل کے سے یہ یقین کرے دو چار کی طرح کہ نفع و نقصان کا مالک ایک تنہا اللہ تعالیٰ ہے. اس کا کوئی اور شریک نہیں ہے. کسی سے پوچھے کہ میں یہ آدمی آیا ہے اس کا کام کروں نہ کروں، یہ کبھی کبھی شراکت ہوتی ہے. جب ایک شریک نہ چاہے تو دوسرا نہیں کرتا. وہ تنہا ہر نفع و نقصان کا مالک، خیر و شر کا مالک، عزتوں کا مالک. یہ اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھیں. یہ ہمارے مولانا حکیم صاحب کبھی کہتے ہیں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ میں جہاں بھی دیکھتا ہوں، جہاں بھی کوئی کسی چیز پر نظر دیکھتا ہوں تو میں ہر جگہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت نظر آتی ہے. کانٹے میں اللہ کا قدرت ہے. پھول کے ساتھ لگایا ہے اور میرا پھول کو کیا کرے گا؟ سارے گدے کھائیں گے، اس کے ساتھ کانٹے لگے ہوئے. ہر چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل جلالہ میں نظر آتا ہے. ایک دہریہ تھا، اس نے ایک زمیندار سے پوچھا کہ تم کس پر ایمان لاتے ہو؟ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. مجھے کہ اللہ کہاں ہے؟ مجھے کہ ہر جگہ ہے. مجھے کہا کہ ہر جگہ کیسا ہے؟ وہ کہ ہے تم بتاؤ. تو اس نے کہا کہ آپ مجھے بتاؤ کہ میرے کان میں میری ناک میں اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ یہ سوال، یہ دہریہ سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے لیے نشانیاں بنائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس نے فرمایا، اس ذمہ دار آدمی، عام آدمی تھا، کہ میرے رب نے آپ کی ناک کو تمہارے منہ پر رکھا ہے، یہاں پر آپ پوری تمہاری جتنی کمپنی ہے، جتنی دہریہ ہے، سب مل کر اس کے لیے اس سے اچھی جگہ تلاش کریں کہ کون سی جگہ اس کے لیے مناسب ہے. اب وہ سوچنے لگا کہ کہاں رکھوں؟ ماتھے پر رکھوں بڑا برا لگے گا، سر پر رکھوں بال کے نیچے رکھوں بدبو آئے گی. تو اس طرح جگہ ڈھونڈ رہا تھا. تو پھر کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیونکہ اس نے سوچا کہ یہاں رکھ کر اللہ تعالیٰ نے حسن کا حسن ہے، حسن کا حسن اور فائدے کا فائدہ. چوکیدار کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ دروازے پر. یہ دروازہ ہے، یہاں چیزیں داخل ہوتی ہیں. اگر اوپر سے یہ چوکیدار اتنا حساس چوکیدار نہ ہو جس کو ہر چیز کی بو آتی ہو، تو آخر اگر پخانے میں کسی کے لیے، اندھے آدمی کے لیے کوئی چینی وغیرہ ملایا جائے، کہو کہ کھاؤ، وہ ہر ایک طرح کھائے گا. لیکن جو ہی وہ منہ میں ڈالتا ہے تو کان ناک اس کو کہتے ہیں کہ مت کھاؤ، یہ بدبودار. ہاں چھوڑ. تو میں کہتا ہوں یہ تو ایک صرف ناک نہیں ہے، پوری دنیا کو دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ پر اس کی ہر جگہ آدمی کو نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، طاقتور ہے، کوئی طاقتور ہے نہیں. ایسا ایمان. تو ظاہر ہے کہ جب ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی طاقت آپ کو نظر آتی ہے تو وہ انسان کسی کی نیچے نہ دبے گا، نہ جھکے گا، نہ وہ کسی طمع رکھے گا، نہ کسی خوف رکھے گا.
وہ اللہ تعالیٰ کا ہو کر رہ جائے گا. جب ایسا ہوگا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ کے بارے میں وہ محتاط ہوگا, احتیاط کرے گا کہ مجھ سے یہ خفا نہ ہو جائے, میرے سے رب بنا ہو جائے. اس احتیاط کا نام تقویٰ ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مومن ہیں, ایمان لاتے ہیں, ایسے ایمان جو انہیں میں تھا ہے. وکانوا یتقون, اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں, کامل تقوی اختیار کرتے ہیں. جب ایسا ہو جائے لہم البشری فی الحیات الدنیا, ان کے لیے دنیا میں خوشخبری ہے. دنیا میں کیا خوشخبری ہے؟ تمہاری جتنی ضروریات ہے وہ سب پوری ہو جائیں گی. مدرسے کی ضروریات ہے, اس لیے کہتا ہوں کہ مدارس والے بھی کیا کریں, صرف تقوی اختیار کرے, ایک کام یہ کرے, باقی کام خدا کرے گا. لیکن حقیقی تقوی ایسا تقوی نہیں. میرے دوست پہچاننے والا تھا, بھی زندہ ہے, وہ کبھی کبھی چوری بھی کرتا تھا, کبھی کبھی. اور لوگ اس سے بھی پیسہ جس طریقے سے نکالے تو نکالنے کی کوشش کرتا تھا. چس افین بھی فروخت کرتا تھا چپکے چپکے. اور میرا بڑا دوستی کا اظہار کر رہا تھا. ایک دن مجھ سے پوچھا کہ مفتی صاحب میں بڑا ڈر رہا ہوں اللہ سے, کہ جب راستے میں جاتا ہوں کسی کی کھیتی میں تو میرے پاؤں کے ساتھ اس کھیت کی مٹی لگ جاتی ہے, مٹی. اب یہ مٹی مل گیا, میں کیا کروں, بڑا مشکل میں پڑ گیا ہوں. یہاں مٹی لگ جاتی ہے تو مٹی تو دوسری کھیت کی ہوتی ہے تو یہ حرام ہو جاتا ہے. اب میں کیا کروں. یہ چھوڑ وغیرہ بڑے ہوشیار بھی ہوتے. تو میں نے کہا کہ اتنی فکر کی بات نہیں, صرف چوری مت کرو, ٹھگی مت کرو, جھوٹ مت بولو, اس کا کوئی بات نہیں. تو ہمارا تقوی مسجد تک ہے, ہمارا تقوی باتوں کے تک ہے. ہماری تقوی کیا ہے, وہ بس یہ ہے کہ لوگ ہمیں متقی کہیں, ایسے کام کریں. تقوی ہی ایک ایسی خاصیت ہے کہ جب پیدا ہو جاتی انسان کے اندر, وہ خود خفیہ میں, چپکی میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, احتیاط کرتا ہے. تو ایسی کے لیے بشارت ہے. پہلے سب سے بڑا مسئلہ ہمارا سکون ہے. دنیا میں سکون سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سکون میں دے دوں گا. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, جو شخص متقی ہو, عمل صالح کرتا ہو, مرد ہو یا عورت ہو, میں اس کی زندگی کو بہت اچھی گزروا دوں گا. یہ کوئی زندگی ہوتی ہے کہ آپ کو نیند نہ آئے, یہ کوئی زندگی ہے کہ آپ کو ڈپریشن ہو, یہ کوئی زندگی کہ آپ ٹینشن میں ہو, ہر وقت واہ یہ بھی سجن واہ, وہ بھی سجن واہ. ایک مجذوبہ تھی, بہت زبردست عورت تھی. ایک باغ اس نے کاشت کیا تھا, گھر کے اندر نہیں, چھوٹی چھوٹی کئی بھنڈی ہوتی ہے کہ ہمارا باغ تو آپ نے دیکھا ہے, گھر کے اندر اس میں ٹماٹر بھی ہے, ایک ٹماٹر ہے, ایک بھنڈی ہے, اسی چیزیں. تو کہتے اس میں گزارا کروں گا, زیادہ باری ہو گئی, مال تباہ ہو گیا, وہ سارا اس کی کھیتی تباہ ہو گئی. تھوڑا سا گھر کے اندر جو ہوتا وہ ایسی ہنس رہی تھی, الٹ پلٹ ہو رہی تھی, مجذوبہ تھی. کسی کا اتنے خوش کیوں ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی عجیب ہے, اپنے لیے کام دے گئی ہے. کیسے کام دی گئی ہے اللہ کے لیے اپنے لیے. وہ کہتے ہیں کہ روزی تو ویسے بھی اس کی دینی ہے, خامخواہ دینی ہے. میں نے کچھ کاشت کی تھی, اب اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا
کیا وہ ختم تباہ کر دیا، وہ اب کسی اور جگہ سے مجھے پہنچائے گا، تو اپنے آپ کو کباڑ میں ڈال دیا۔ وہ خبر نہیں تھی کیونکہ اس کو پتا تھا کہ زندگی اس نے دینی ہے، روزی دینی ہے، اب کیسے دے وہ تو خدا جانتا ہے، لیکن میری جو میں نے خود کاشت کیا تھا اس کو کیا اس کو خراب، اب دوسری جگہ مجھے مفت دے گا، میں کیوں خفا ہوں، اب یہ کام دیکھ لیا، میں ایک مکھی کو میں ماروں، وہاں یہودی کو تو مار نہیں سکتا۔ تو آپ مطمئن ہوں گے، ہر وقت مطمئن ہوں گے، مزے میں ہوں گے، تکلیف نہیں ہوگی آپ کو انشاءاللہ، تکلیف ہوگی وہ بھی مزہ، اس میں مزہ ہوگا، اس میں مزہ ہوگا، مزے دل کی چیز ہے، مزے دل کی چیز ہے۔ ایک مسئلہ کا حل ہو گیا، سکون و اطمینان۔ دوسری چیز، آپ کو ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں پھنس گیا، کہیں پھنس گیا تو مجھے کون نکالے گا، اسی لیے افسروں کے ساتھ دوستی لگانی چاہیے، کرنل کے ساتھ، جنرل کے ساتھ، اور جنرل کرنل کہتے ہیں کہ ہماری بقا کے لیے امریکہ ضروری ہے۔ یہ ساری اپنی حفاظت کرتے ہیں، قوانین بناتے ہیں کہ صدر جتنا ظلم کرے، جتنی گناہ کرے، اس پر کوئی جرم نہیں ہے، اس پر کوئی سزا اس کو نہیں ہوگی، چونکہ صدر ہے۔ یہ دراصل یہ خوف ہے، اپنے خوف کو دور کرنے کے لیے اپنے اوپر کیا کرتے ہیں، یہ ایسا نہ ہو کہ ہم غلطی تو ہم کرتے ہیں، وہ ایسے کرتے ہیں کہ ایک ہی غلطی پھانسی کی قابل ہے۔ تو آپ مجھے کسی قانون میں بتائے اس طرح قانون ہو کہ جو جتنا غلطی کرے صدر وہ کیا ہوگا، یا چیف، اب مت ڈرو، پکڑے مجھے پکڑے گا تو کیا ہوگا، کہ جتنی غلطی کرے، ابھی کیا ہے، یہ خوف ہے اس پر کہ غلطیاں تو میں کرتا ہوں یا کروں گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ کل میں گرفت میں آ جاؤں، ایسا نہ ہو کہ مجھے پھر کل پرسوں چھڑا دیا جائے، اسی لیے ابھی تحفظ کے لیے یہ سارے کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری آپ نہ کریں، کوئی تحفظ نہ کرے آپ کی، ویسے نہ اپنے آپ کو گنہگار کرے، نہ ملک کو مسائل میں ڈال دے، نہ اپنے لیے پروپیگنڈوں کا راستہ کھول دیں، آپ اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑ دیں، ایک ہی کام کریں، سب سے کٹ جاؤ، اپنے رب سے تعلق رکھو، تم کو کسی تحفظ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ کیسے فرمائے گا؟ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ، جو شخص جس شخص نے تقوی اختیار کیا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، مصیبت آئے گی اللہ تعالیٰ راستہ دے دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان نہ ہوگا، رزق بھی دے گا اور راستہ بھی دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں راستہ دے دیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں راستہ دے دیا، نوح علیہ السلام کو طوفان میں راستہ دے دیا۔ مجھے بتاؤ کون بنتا ہے کہ جس کو راستہ نہ دیا ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسے راستہ دیتا رہا کنویں میں؟ صرف ایک چیز کرو کہ تقوی اختیار کرو، 3 مسائل آپ کے حل ہو گئے، سکون، راستہ اللہ کھولے گا تمہارے لیے،
اور تیسری چیز ایسی جگہ سے رزق ملے گا کہ تمہارے گمان بھی نہیں ہوگا. کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ گمان تھا کہ اپنے بیٹے پر مجھے شاہی محل سے وظیفہ ملے گا؟ اپنے بیٹے کو دودھ دے رہا ہے، شفقت گود میں رکھا ہے، اور وظیفہ کہاں سکھاتا ہے؟ شاہی دربار سکھاتا ہے. اس کا فکر نہ کریں. جس کو آگ میں ڈالا جائے اس کو خیال میں آتا ہے کہ وہ شام کی زمین کا مالک بن جائے گا. تو آپ کی 3 باتیں حل ہو گئی. چوتھی بات یہ کہ آپ کی مال میں برکت ہو جائے گی، اولاد میں برکت ہوگی. اگر آپ کے 6 بیٹے ہیں، 6 کی 6 چرسی ہے، اس میں ایک آئس پیتا ہے تو تمہارا گھر تباہ ہے، برکت چلی گئی. ایک نکما نکلا، تباہ ہو گئی. بیٹے کا برکت یہ ہے کہ وہ صالح ہو، نیک ہو، والدین کا فرمانبردار ہو. جب یہ نہیں ہے تو آپ کو یہ مصیبت میں ڈال دے گا. مال میں برکت ہوگی. آپ کی مال کہ تم چوکیدار نہیں ہوگی، انشاءاللہ آپ کی مال محفوظ رہے گی. تھوڑی سی مال میں آپ کی بہت زیادہ کام ہو جائیں گے. تھوڑی سی کام میں آپ کا بہت کام ہوگا پیسوں میں. یقین جانے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں جیب میں 5 روپے ہوتے ہیں، اس کو فکر نہیں ہوتی کہ 5 ہے تو 6 کیوں نہیں ہے، 7 کیوں نہیں ہے. کئی لوگ میں نے سے دیکھا ہے ایسے بادشاہ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دیتے رہو، تم کو مالک دیتا رہے گا. خوف نہیں، تھوڑی چیز میں اللہ سے ایسی برکت ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نہیں کہتا یہ بات ہے، یہ بشرا دنیا میں ہے. وَلَوْ آمَنَ أَهْلَ الْقُرَىٰ وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر قریہ والے، قوم والے، شہر والے یہ ایماندار ہوتے ہیں جس طرح ایمان اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور اس کا اتنا پختہ ایمان ہو کہ وہ تقویٰ پیدا کرے، تو میں آسمان سے برکتوں کو نازل کر دوں گا. پھر IMF کے آپ محتاج نہیں رہیں گے. زمین سے برکتوں کو اگا دوں گا. یہ ہمارے لوگ سوچتے نہیں ہیں. تھوڑا سا ہمت کیا، ہندوستان پر 2 ڈس کر دیے. کتنے ممالک تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، پیسہ لے لو، یہ کرو. لیکن پھر یہ بیچارے پتہ نہیں کیا ہوا، وہاں پھر آنا جانا شروع ہوا جہاں سے گند لانا تھا. یہ خطا کرتے ہیں، یہ اپنے رب کو چھوڑتے ہیں. رب کو مت چھوڑو، تم کو چھوڑا جائے گا، تم کو مخلوق کے حوالے کیا جائے گا، برکت ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ برکت کس میں؟ ایمان اور تقویٰ میں. 5 باتیں ہو گئی. 6ٹھی بات یا 5ویں بات، تم کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکے گا. یہ آپ سب چاہتے ہیں، مجھے تو کوئی 1 روپیہ دھوکہ دیتا ہے سر دماغ سے چکراتا ہے. ویسے لے لے، لیکن دھوکہ کیوں دے دیا؟ باتوں میں کیوں دھوکہ دیا؟ مجھے کیسے ایسے کام پر ڈال دیا جو نہیں ہے کرنا چاہیے؟ مجھے کیوں اپنے بھائی کے ساتھ لڑا رہا ہے؟ یہ سارے دھوکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس آدمی کو میں فرقان نصیب کروں گا.
وہ ایک دم سمجھے گا کہ یہ شیطان یہ ہمیں لڑاتا ہے، اس سے یہ فوائد اٹھاتا ہے. اس کا دل کیا ہوگا؟ اس کی دل پر تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوگا. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کے دل کو وہ ایسا بنائے گا کہ ایسی فراست ہوگی کہ فوراً بات کو بانپ لے گا. اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کی فراست سے بچو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، حق و باطل کے درمیان تم کو کسوٹی بخشے گا. بہت بڑا مسئلہ کا حل ہوا. یہ آپ کو جنگ میں بھی کام آئے گا، یہ آپ کو باطن میں بھی کام آئے گا، یہ آپ کو مذاکرات میں بھی کام آئے گا، یہ ہر چیز میں آپ کو کام آئے گا. فرقان، کسوٹی. 5-6 باتیں آپ کی دنیا کی باتیں ہیں، یہ تقوی کی برکت ہے. آپ ڈرتے ہیں کہ ہمارے خلاف ہندو سازش کرتا ہے. شیطان نے کب تمہارے ساتھ صلح کیا ہے کہ آج سے تمہارا آپس میں کیا ہے؟ جنگ بندی ہے. کیا یہ بات آپ کے ساتھ؟ وہ تو کہتے ہیں کہ میں اس سے آگے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، ہر طرف سے آؤں گا، میں اس کو کیا کروں گا؟ برباد کروں گا، میں شکر بنا دوں گا. وہ تمہارے ساتھ دوستی نہیں کر سکتا. نہ شیطانی لوگ آپ کا دوست ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس سازشوں سے مت ڈرو، میرے ہو جاؤ، پھر غم مت کرو. وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم دین پر ڈٹے رہے، میری احکامات و ہدایات پر ڈٹے رہے، وَتَتَّقُوا، اور تم نے تقوی اختیار کیا، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، یہ باطل نظام ہے، شیطانی لوگ، یہود و نصارہ سب مل کر تم کو ایک ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکے. کیوں ڈرتے ہو؟ ذمہ کس نے لے لیا؟ اللہ تعالیٰ نے لے لیا. لیکن کیا کیا جائے؟ ہم ملکوں کی ذمہ داریوں پر ہم اعتماد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری پر وہ خود لیتا ہے. نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے کہ یہی لوگ پہ ہمارے ساتھ دھوکہ دیتے ہیں. اللہ پاک آپ کو سچا ہے، آپ کو اپنا وعدہ سچا کر کے دکھائے گا. فائدہ ہوا نہیں ہوا فائدہ. 7ویں بات، آپ کے گھر آپ کو اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑ دے گا. تمہاری محبت بھی اللہ پاک کے لوگوں کو دل میں ڈال دے گا، اور آپس میں بھی اللہ تعالیٰ محبت ڈال دے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایماندار ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، متقی ہے، میں ان کی محبت پیدا کر دوں گا، الفت پیدا کروں گا. دشمنیاں ہوں گی، بھائی بھائی بن جائیں گے. کتنا بڑا کام ہوا. یہ ہمارا مسئلہ ہے. ہمارے گھر میں جھگڑے ہیں، ہمارے گھر میں یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. ملک میں جھگڑے ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے. 8 باتیں ہو گئی. 9ویں بات، آپ اس سے غلبہ نہیں پا سکتے. یاد رکھیں کہ تمہارے ساتھ امریکہ ہو جائے. اگر تمہارا یہ یقین ہو، یہ ایمان ہو کہ ہمارے ساتھ امریکہ ہوگا، ہم کامیاب ہوں گے، اب سب سے سنو، تم ناکام ہو گئے. ناکام نہیں ہوئے تو پھر مجھے کیا مسئلہ؟ گریبان میں ہاتھ ڈال. رب کو چھوڑ کر مسلمان بن کر غیروں پر اعتماد کرتے ہو تو کیا وہ بادشاہ دہن دیکھنے والا ہے، رحم الراحمین دیکھنے والا ہے، وہ آپ کو ان کے حوالے کر دے گا، ان درندوں کے حوالے کر دے گا تم کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. تم ہمت مت ہارو، توڑ دلی مت بن جاؤ،
اور غمگین نہ ہو. تم ہی غالب ہوں گے، لیکن ایک شرط ہے، ان کنتم مؤمنین، تم جو واقعی طور پر تم مومن ہو. جو مومن وہ ہوتا ہے، ایمان وہ ہوتا ہے جو تقوی پیدا کرے، جو تقوی پیدا کرے، پھر غالب ہوں گے تم. دنیا نے بتا دیا کہ پہلے لوگوں نے کو اللہ تقوی دیا تھا تو پوری دنیا پر اس نے کیا کہ حکومت کی. جب لوگوں کے سہارے پر جینے لگے تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے حوالے کر دیا، برباد ہو گئے. اب بھی بس نہیں ہے، آپ زندہ ہے، موت آ گئی، آپ کو موت آ گئی. آپ ایمان پر مطمئن تھے، آپ دین پر مطمئن تھے. آپ نے کہا کہ میرے رب کے حکم کے خلاف علاوہ کوئی حکم سچا ہو نہیں سکتا. پوری دنیا کہے کہ عالمی مسئلہ ہے. اب آج کل اس نے تباہ کر دیا، سود کرے یہ عالمی مسئلہ ہے. تو خدا تباہ. انبیاء علیہ السلام کی تم وارث ہو، انبیاء علیہ السلام کی پیروکار ہو، انبیاء علیہ السلام کو ماننے والے ہو، پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ سود عالمی مسئلہ ہے، یہ بھی ہے، یہ عالمی مسئلہ ہے. اب تو موبائل بھی عالمی مسئلہ بن گیا، فوٹو نکال عالمی مسئلہ ہے. انبیاء علیہ السلام انہی عالمی مسائل کو ختم کرنے کے لیے آتے تھے، اللہ کے دوست تھے. تو اگر آپ ایسے اطمینان تم ہے تو اللہ تعالیٰ کیا اب آپ کی زندگی ہے، پاؤں سی روح نکل آ رہی ہے، فرشتے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کے مطمئن دل ہے، قطاروں قطار حسین ترین مخلوق آپ کے سامنے آ جائے گی. فرشتے، بلکہ بعض لوگوں کو اللہ بڑی بڑی بزرگان دین انبیاء علیہ السلام استقبال کرتے ہیں، آ جاتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ آگے سے اس کی ندا ہوتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، تم اللہ تعالیٰ سے راضی تھے، وہ تم سے راضی ہے. اس میری بندوں میں داخل ہو جاؤ، میری بندوں میں. خلی فی عبادی، یہ روشن چہروں کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ ساری چیزیں تقوی کی برکات ہیں. یہ دنیا کی ہے، آخرت میں وہ میرا انعامات ہے کہ نہ ہم نے سنی ہے، نہ دیکھی ہے، نہ ہمارے دلوں میں خیال بھی گزرا ہے کہ حور کیسی ہوگی. ہم تو یہ موٹی موٹی آنکھ ہوگی، یہ ہوگا، اپنے گھر جو حسین عورت ہو بھی کیونکہ یہ ہوگی حور. اب وہ کہتے ہیں کہ وہاں پل ہے، یہ پل نہیں ہوگا. وہ یہ جب توڑتا ہے تو اندر سے کبھی کچا نکلتا ہے، کبھی پکا نکلتا ہے. اس کی ہر ایک بار اس پر چک لگا دو تو دوسری بار پر چک لگاؤ گی تو اس کو زیادہ مزیدار ہوگا، تاکہ اس کے ساتھ عادی نہ ہو جائے. تو یہ چیزوں کے لیے محنت ہونی چاہیے. اس محنت کے الحمدللہ کام ہو رہے ہیں، تبلیغی جماعت بھی کام کرتے ہیں. ایک کام کربوہا میں بھی ہوتا ہے کہ اس میں تقوی کی طریقے بتائے جاتے ہیں کہ تقوی کیسے اختیار کرو گے، کیسے باہمی جوڑ ہوگا تمہارا، کیسے تم اپنے کے ساتھ بھائی تو بھائی سمجھو گے، کس طرح دنیا میں کام کرو گے، یہ بتایا جاتا ہے. آپ اس میں کوئی تیار ہے آپ میں انشاءاللہ؟ ذکر کریں.